बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद कमाल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने भारतीय जारहियत और जंगी जुनून से मुतालिक अहम गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि इंतहाई मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि भारत मनसूबा बंदी कर रहा है कि पुलवामा तर्ज के एक और हमले, ताकि उसी को जवाब बनाकर जंगी जारहियत की जाए। भारत में इंतखाबात से कबल नरेंद्र मोदी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए जंगी जुनून की बुनियाद पर मकबूलियत हासिल करने की छोटी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जंगी जुनून और कशीदगी को हवा देने की पॉलिसी ने खित्ते को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार, साबिक निगरान वजीर दिफा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, दिफाई उमूर की माहिर डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद है साबिक सफारतकार शाहिद अमीन साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय जंगी जुनून के बारे में इंटेलिजेंस इत्तलात पर उसके नापाक अज़ाइम से मुतालिक आलमी बरादरी को आगाह कर दिया है। भारतीय इंतखाबात से कबल पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से यही कहा गया है कि खतरा अभी टला नहीं है। तो मोदी इंतखाबात जीतने के लिए खित्ते का अमन तबाह करने पर तुले हुए हैं। अब मुसद्दिक़ा इत्तलात भी सामने आई है और वज़ीर ख़ारजा ने इन खदशात का इजहार भी कर दिया है। क्या सूरत हाल बन रही है सर? शुक्रिया। ये तो आपको मालूम है कि उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी का अदारा है, ने अपने बयान में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि फौजियों को फ्री कर दिया गया, उनको हुक्म दे दिया गया जो वो चाहे कार्रवाई करें। और ये बहुत पहले से वो कह रहे थे कि हम अपनी मर्जी का वक्त और जगह का तयन करेंगे। मेरा तो हमेशा से ये राय थी कि चूंकि वो एक जख्मी हालत में है, पॉलिटिकली भी और मिलिटरीली भी, तो या तो उनको इसी मुंह के साथ, इसी चेहरे के साथ जिंदा रहना पड़ेगा आने वाले वक्त के लिए, जो कि इतने बड़े मुल्क के लिए बहुत मुश्किल है। और दूसरा ये है कि वो इस बात का इंडिया भी दे रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि पहले भी पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए था जब उनके जहाज ने खिलाफवर्जी की थी और एक्ट ऑफ वॉर किया था। और अब भी वज़ीर ख़ारजा ने कहा तो है कि हमने सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर से बात की है, ये काफ़ी नहीं है। अपने दोस्त चीन का इस्तेमाल करने के बाद बाकायदा करारदाद लेकर आए सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें वहाँ पर ये बताया जाए कि जी हमें कैसे मालूम हुआ है कि वो क्या करने जा रहे हैं। ये जो तारीखें हैं ना, इसका असल में ताल्लुक है जब इनका एक इलेक्शन कमीशन जो है तमाम एग्जेक्टिव पावर्स ले लेगा जब इंतखाबात का दौरानिया शुरू होता है, तो उससे पहले शायद इन्होंने कुछ करने का इरादा किया हो। ये बातें तो अपनी जगह है, लेकिन मेरा अपना जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि पहले भी उन्होंने रकम खाया है, अब भी अल्लाह के फजल करम से वो उससे ज्यादा कारी रकम खाएंगे। और बजाय इसके कि इंतखाबात जीतने की तरफ, हो सकता है इसको इंतखाबात में ऐसी शिकस्त हो अपनी इस हज़ीमत की वजह से, ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस है जो वो समझ रहा है कि वो कुछ ऐसा काम कर जाएगा कि जिससे इंतखाबात में उसको कोई फायदा होगा, इंतखाबात में उसको नुकसान होगा। इंतखाबात में उनको नुकसान होगा। मारिया सुल्तान साहिबा, वज़ीर ख़ारजा ने जिस खदशात का इजहार किया और भारतीय अस्करी कार्रवाइयों के बारे में आगाह कर दिया है, भारत की जानिब से अभी तक इसकी तरदीद नहीं की गई है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबरान आलमी बरादरी को भी पेशगी आगाह कर दिया है। काबिल तशवीश बात यह कि भारत की जानिब से तरदीद का न आना आपके नज़दीक कशीदगी या एस्केलेशन का लेवल बढ़ गया है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से कशीदगी में कोई कमी नहीं आई है। अगरचे उनके यहाँ एक इलेक्शन का एक बहुत बड़ा जो है एक उसकी तरफ जो है आपको भागदौड़ नज़र आ रही है, लेकिन हकीकतन अस्करी तौर के ऊपर जो इक़दाम हिंदुस्तान को करने चाहिए थे जब हमने उनको पायलट वापस किया, उन्होंने वो नहीं किया। दूसरी बात, जैसे कि वज़ीर दिफा ने भी बात की है और ये कह रहे थे कि जब तक कि हम ये बात वाज़ेह नहीं करते हैं हिंदुस्तान को और बैनुल अक़वामी दुनिया पर भी कि अगर कभी भी पाकिस्तान की फ़ज़ाई, समुद्री या बहरी हदूद की खिलाफ वर्जी होगी, ये एक दाम जंग है और इसको जंग के तौर पे देखा जाएगा और ये जंग ही है, चाहे वो कितनी ही महदूद क्यों ना हो।
اس لیے پاکستان نے جو جواب دیا آپ نے اپنے دفاع میں دیا، اور آپ کو ابھی تو آپ نے صرف 5 ان ممالک سے بات کی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو عملی طور کے اوپر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط لکھنا چاہیے کہ اس وقت ہندوستان کی جو کشیدگی ہے اور جس طرح وہ اس وقت اس پورے صورتحال کو دیکھ رہا ہے، اس سے نہ صرف اس خطے میں جنگ کے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک جو جنگ اس نے 26 اور 28 کے بعد جس کا سامنا ہندوستان کو اس وقت لگا ایز این ایکٹ آف وار، ابھی تک ہندوستان نے اس بات کو جو ہے نہ صرف اپنی عوام پہ واضح کیا، نہ ہی اس علاقے کے اندر، نہ ہی بین الاقوامی سطح کے اوپر. اور ہندوستان کی اس وقت کی جو پوری کوشش ہے وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مودی شاید ہار جائیں، اور وہ چاہیں گے کہ الیکشن کے اندر جو آرٹیکل 83(2) ہے ہندوستان کے آئین کا، اس کے مطابق ایمرجنسی جو ہے شاید وہ نافذ کر سکیں. لیکن اس سے بھی بڑھ کے سب سے بڑی بات کشمیر کا مسئلہ ہے، جس پہ ہندوستان چاہتا ہے کہ دہشت گردی کی مہر لگے. یہی وجہ ہے کہ وہ بارہا جو ہے جارحیت کر رہا ہے. شاہد امین صاحب، پلوامہ حملہ جس پر خود بھارت سے انگلیاں اٹھیں، بھارتی جارحیت کے بعد پاکستان نے بھرپور دفاع کے حق کا استعمال کیا. عالمی برادری کی جانب سے بھی بھارت پر کوئی دباؤ نہیں دیکھا گیا. پاکستان نے اگرچہ اس معاملے پر بھرپور سفارتی محاذ سنبھالا، مگر وہ نتائج نہیں ملے ہیں. کہاں کمی رہے گی؟ نہیں، میں نہیں اتفاق کرتا کہ عالمی برادری نے کچھ نہیں کیا. 27 فروری کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہندوستان پہ کافی پریشر ڈالا، اور خود ہمارے وزیر خارجہ نے پبلکلی اس بات کا اعتراف کیا کہ اس میں امریکہ کا بڑا رول تھا، سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو کا بہت رول تھا، پھر چین، روس، سعودی عرب اور دیگر ممالک نے بھی اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ تعاون کیا تھا. تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم نے ایک بڑا پری ایمپٹیو ایک اسٹیپ لے لیا ہے کہ ہندوستان کی جارحیت کے بارے میں پہلے سے ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کو شیئر کیا ہے، اور 5 سیکیورٹی کونسل کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے ساتھ بریفنگ ہو چکی ہے، اور اوروں کے ساتھ بھی غالباً ہو رہی ہوگی. تو یہ سلسلہ کرنے کے بعد جو اگر ان کا اس قسم کا کوئی منصوبہ تھا اس کا امپلیمنٹ کرنا جو ہے ہندوستان کے لیے اور مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اگر پلوامہ ٹائپ اب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ کوئی اس قسم کی سازش ہونے والی ہے. تو یہ چیز اچھی ہے، دنیا کا پریشر پڑے گا، لیکن بہرحال اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم بالکل ہر چیز اپنا ڈیفینس کو ٹاپ لیول رکھیں، ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ معاملہ زیادہ آگے تک نہیں جائے گا، کیونکہ جو پہلا 27 فروری کا واقعہ تھا اس سے مودی کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. ان کی خود انڈیا میں کریڈیبلٹی کم ہوئی ہے، ان کی اپوزیشن کو ایک موقع مل گیا ہے کہ مودی کے اوپر تابڑ توڑ حملے کریں. تو ایک غلطی کرنے کے بعد اس کو دوبارہ دہرانا جو ہے میرے خیال میں تو اس کی کوئی منطق نہیں بنتی. ٹھیک ہے جنرل خالد نعیم لودھی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. ایک آخری سوال آپ سے کریں گے، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. بھارتی ڈوزیر ملا، پاکستان نے تحقیقات بھی کی مگر وہ جھوٹ کا پلندہ نکلا. مودی کشیدگی کے بعد جنگی جارحیت پر اترا ہے صرف انتخابات جیتنے کے لیے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مودی کو اس کی پالیسیوں کی وجہ سے بھارت میں بھی شدید ترین مخالفت کا سامنا ہے. سول سوسائٹی، اپوزیشن جماعتیں، فنکار برادری مودی کی پالیسیوں پر نکتہ چینی کر رہے ہیں. کیا مودی کو انتخابات میں کشیدگی کا فائدہ ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ کا پلندہ صرف وہ ڈوزیر ہی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری اور باتیں بھی جھوٹ کا پلندہ نکلی ہے، اور ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سول سوسائٹی میں بھی یہ خلفشار بھی پیدا ہوا ہے، ٹوٹ پھوٹ بھی پیدا ہوئی ہے، ان کے میڈیا پر بھی کئی ایسی باتیں آئی ہیں. لیکن یہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے اس کا تعلق صرف انتخابات سے نہیں ہے، جو کہ ٹائمنگ میں مانتا ہوں کہ اس کا انتخابات سے ایک تعلق بنتا ہے. اس کا ایک بہت بڑا تعلق کشمیر میں جو آزادی کی موومنٹ چل رہی ہے، وہ جس نہج پہ پہنچ گئی وہ ہاتھوں سے نکل رہی ہے. ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں پاکستان سے بات چیت کرنی چاہیے، بلکہ کانگریس سے تو آپ کو پتا ہے کہ اپنا مینیفیسٹو میں شامل کر لیا ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستان سے بات چیت کریں گے اور کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے. جو کشمیری جتنے لیڈر ہیں، چاہے وہ پہلے بی جے پی کے ساتھ تھے یا کانگریس کے ساتھ تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ جو خود کی ایک قسم کی افغانستان میں ان کو برداشت کرنی پڑی، کیونکہ افغانستان میں انہوں نے بہت پولیٹیکل انویسٹمنٹ کی تھی اور اکنامک انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے ہندوستان میں. اور اس کے بعد جب افغانستان کا مسئلہ حل ہونے کے قریب آیا تو پھر پاکستان آگے آ گیا. تو یہ بہت ساری چیزیں، سی پیک ہے اس میں جس طریقے سے پیش رفت ہو رہی ہے. تو یہ ایک معاملہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ بہت سارے معاملے ہیں. اور جاتے جاتے میں ایک چیز گو کہ تھوڑا سا لوگ اس کو آؤٹ آف پلیس سمجھتے ہیں، لیکن میں کہتا جاؤں کہ اس کا تعلق امریکن سبکی سے بھی ہے.
وہ جو کوشش کر رہے ہیں طالبان سے بات چیت کرنے کی، اور وہ ایک میچ پہ جا کے بات چیت رک گئی ہے، آگے بڑھ نہیں رہی. کل اگر آپ ذات کا بیان دیکھیں تو جہاں اس نے پاکستان کو شاباش دی چیز میں، پھر اس نے یہی کہا ہے ڈیل اور والی بات کہ ہمیں بہت کچھ اور کرنا پڑے گا، وہ بیسیکلی ہمیں ہی بتا رہا تھا. تو یہ بہت سارے عوامل مل گئے ہیں، اور کچھ لوگوں کے انٹرسٹ، ایک سے زیادہ ملکوں کے انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ پاکستان کو تھوڑی سی سزا دی جائے. یہ سب اس کا شاخسانہ، یہ صرف ایک چیز یہ نہیں سب ہے، اسی صرف کا انتخابات شاخسانہ تک ہے. محدود یہ لیفٹیننٹ بات جنرل نہیں ہے. ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ماریہ سلطان صاحبہ، آپ کی طرف آؤں گا. اور بھارت ایٹمی قوت ہے، پاکستان کی جانب سے جارحیت اور پھر جنگی ماحول اور جنگ کے خطرات کے باوجود ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، مذاکرات کا کہا بھی جا رہا ہے، مگر دوسری جانب بھارت ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. عالمی برادری کو ہم یہ باور کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے کہ بھارت مذاکرات سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہندوستان کی اس وقت پوری کوشش کیا ہے. ہندوستان کی پوری کوشش یہی تھی کہ جو کشمیر کی صورتحال ہے اور جو حق خود جو تحریک آزادی وہاں چل رہی ہے، اس کو کسی طرح دہشت گردی کے طور پر دکھایا اور بین الاقوامی دہشت گردی کی مہم جوئی کی نقطہ نظر سے جو ہے اس کو پیش کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی. انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق اگر آپ کسی بھی ملک کے اندر عسکری کارروائی کرتے ہیں، چاہے وہ فضائی، بری یا بحری ہو، اور ان کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں اپنے عسکری ہتھیاروں کے ساتھ، تو یہ ایک نہ صرف اعلانیہ جنگ ہوتا ہے لیکن جنگ کے برابر ہے. پاکستان نے ابھی ذمہ داری کا ثبوت دیا، لیکن ہندوستان نے پاکستان کے جواب کے بعد 27 کے بعد فوراً جو ہے آپ کو ایک مثل تھریٹ دی جس کا آپ نے جواب دیا. ابھی تک تو آپ یہ تمام بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جو چیز بہت اہم ہے اس تمام صورتحال میں وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی عوام پر یہ بات باور کروائی جائے، اور ان کی جو بین الاقوامی حامی ہیں ان پر بھی، کہ کوئی جنگ اس خطے کے اندر جو ہے محدود نہیں رہ سکتی. جنگ کی شروعات ضرور محدود ہو سکتی ہیں، لیکن جنگ کا اختتام یقینی طور پہ ہر دفعہ محدود نہیں رہے گا. اس لیے بین الاقوامی دنیا کے لیے اور ساتھ ساتھ علاقائی طاقتوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے کہ وہ یہ بات سمجھیں کہ پاکستان کے خلاف عسکری کارروائی ایک بڑی جنگ کی مترادف بھی بن سکتی ہے. شاہد امین صاحب، بھارتی جارحیت کے بعد بھارتی تمام دعوے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. پاکستان نے جوابی کارروائی دن کی روشنی میں کی اور اس کے ثبوت بھی سامنے رکھے. امریکی جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ سامنے آئی جس کے مطابق امریکہ کے محکمہ دفاع کے اہلکاروں نے پاکستان کے F-16 طیاروں کی گنتی کی ہے، وہ تعداد میں پورے ہیں. بھارت سچ تسلیم کرنے کے بجائے پھر جھوٹ بول رہا ہے. انتخابات میں پاکستان مخالف بیانیے کو ہوا بھی دی جا رہی ہے بھارت میں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے ایک مہینے کے واقعات ہیں اس سے پاکستان کی کہ انٹرنیشنل کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے اور ہندوستان کی کریڈیبلٹی کم ہوئی ہے. اور زیادہ اہم چیز ہے کہ خود انڈیا میں بے شمار لوگ، اس میں اپوزیشن پارٹی تو یقیناً سر فہرست ہے، لیکن اکثر انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو اسی بات کا بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ جو ہندوستان نے مختلف دعوے کیے تھے اس کی کوئی ان کے پاس شہادت نہیں ہے، اور گویا ایک پولیٹیکل کنکاکشن تھی جس کا مقصد یہی تھا کہ الیکشن کے اپنے جو پراسپیکٹس ہیں ان کو امپروو کیا جائے. تو گویا کہ یہ سارا جو گیم تھا انڈیا کا، کم از کم مودی صاحب کا، کہ وہ میں الیکشن میں کوئی پلس پوائنٹس حاصل کر لوں گا، میرے خیال میں تو ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیے ہمیں ہر لحاظ سے محتاط رہنا چاہیے، ملٹریلی بالکل الرٹ رہنا چاہیے. یقیناً ہمارے جب وزیر خارجہ اس قسم کا بیان دیتے ہیں تو کوئی کافی مصدقہ قسم کی انفارمیشن کہیں نہ کہیں سے ان کو حاصل ہوئی ہے. تو ہندوستان کی نیت کے بارے میں ہمیں بالکل کوئی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں تو آخر ان کے جو ملٹری ایڈوائزرز ہیں، سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں، وہ دنیا کے حقائق کو جان کے ہی ان کو کوئی مشورہ دیں گے. یہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بالکل ہی ارسپانسبل ایکشن ہوگا، وہ خود انڈیا کے اپنے مفاد میں نہیں ہوگا. اور جیسے ابھی کہا ماریہ نے کہ انڈیا، پاکستان اور انڈیا نیوکلیئر پاورز ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی اس قسم کی ٹینشن ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر اس کو قابو میں رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. بعض چیزیں ایسکلیٹ ہوتی جاتی ہیں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی سارا میرے خیال میں کنسرن یہی ہے کہ دونوں ملکوں کو جنگ سے دور رکھا جائے، اور یہ چیز انڈیا کے لیے ایک پریشر بنتی ہے اور ہماری پذیرائی ہوتی ہے. وی لک لائک اے ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ. ماریہ سلطان صاحب، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی بات کریں گے. وہاں پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. پلوامہ حملے کے بعد بہت زیادہ شدت بھی آ گئی ہے خلاف ورزیوں میں. پاکستان نے متعدد فورم سے مسئلہ کشمیر اجاگر کیا، اسے اہم کامیابیاں بھی ملی ہے. تاہم
اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں سفارتی میدان پر کیا حکمت عملی بنائی جائے؟ دیکھیں، اگر ہم نے سفارتی مقام کے اوپر کچھ حکمت عملی اختیار کرنی ہے تو اس کو ہمیں 3 پرونگڈ اسٹریٹجی استعمال کرنی ہوگی۔ پہلی تو یہ ہے کہ ہمیں UN سیکورٹی کونسل کو لائے حاضر، یعنی ان کے اوپر یہ بات اٹھانی ہوگی کہ UN سیکورٹی کونسل جس کا بنیادی مقصد امن و سلامتی کو برقرار رکھنا ہے یا اس کا حصول ہے، کہ وہ اس میں ناکام رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ کشمیر کی وجہ سے اس خطے کے اندر 4 جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ابھی جو ریسنٹ صورتحال گزری ہے اس کے مطابق ایک 5ویں جنگ بھی اس خطے کے اندر عائد ہوئی ہے۔ یہ آپ کو اٹھانا پڑے گا کہ اگر یہ فیل کر رہے ہیں اس اپنی بنیادی ذمہ داری میں، تو ظاہر ہے پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو طاقت ہے، جو چیپٹر 7 کے نیچے، جس کے نیچے سینکشنز اور تمام کچھ آتا ہے، اس کو ہم موو کریں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں 377A کے مطابق۔ اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ظاہر ہمیں سفارتی محاذ کے اوپر بہت زیادہ متحرک ہونا پڑے گا۔ اور دوسری طرف انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لاء کے مطابق جو اس وقت ظلم کی داستان کشمیر میں لکھی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن بلانا چاہیے، جس کے تحت یہ کہا جائے ہندوستان کے اوپر جو ہے زور ڈالنا چاہیے کہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو حق خودارادیت ہے اس کو جو ہے محفوظ کیا جائے کشمیریوں کے لیے، جو نہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر پر 70 سال سے موجود ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہاں لوگوں کی جو زندگی ہے وہ تک جو ہے اس وقت سانس لینا تک ان کے لیے مشکل ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، دفاعی امور کے ماہر ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ اور سابق سفارتکار شاہد امین صاحب ہمارے موجود تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ بریک کی جانب جانا ہوگا، جس کے بعد ملک کی بڑھتے سیاسی درجہ حرارت کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ملکی سیاسی درجہ حرارت گزشتہ 2 دن سے بڑھ رہا ہے، اس میں اضافہ بھی دیکھا گیا، اور کل کا دن بھی ملکی سیاسی تاریخ کا اہم دن ہے۔ آصف زرداری صاحب کی احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس میں پیشی ہے، اور دوسری جانب نون لیگ کے حمزہ شہباز کو بھی کل لاہور ہائی کورٹ نے پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ وفاق اور سندھ میں بھی تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، عدم استحکام کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، اور لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب۔ بیرسٹر صاحب شکریہ وقت دینے کے لیے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلاول تحریک چلانے کے بجائے دبئی چلے گئے، وزیر اعظم نے بھی بسم اللہ کہا کہ آئیں اسلام آباد آئیں، دھرنا دیں، احتجاج کریں، سہولیات ہم فراہم کریں گے۔ بیرسٹر صاحب کیا لاہ عمل ہے؟ آگے کوئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا آنے والے دنوں میں پی پی کی جانب سے؟ بہت شکریہ جی۔ یہ پہلی حکومت ہے جسے بڑا شوق ہے کہ اپوزیشن احتجاج کرے، کیونکہ یہ کوئی سیاسی حکومت تو ہے نہیں، یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور یہ اسے بڑا کسی کے زور بازو کے اوپر یہ اہمی اترائے پھر رہے ہیں۔ انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بندوقیں ان کے حق میں استعمال ہوں گی، حالانکہ یہ لیکن سر اپوزیشن بھی تو کہہ رہی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا بھی کہہ دیا حکومت گرا دیں گے ایک لات مار کے۔ اپوزیشن خود بھی تو احتجاج کرنا چاہیے، کر دی رہی۔ دیکھیں یہ تو ایک محاورہ ہے، آپ کو اگر پتہ ہو کہ وہ جو پتوں کا گھر ہوتا ہے، تاش کے پتوں کا، وہ ایک پھونک کے ساتھ گر جاتا ہے، اور یہ جو مانگے تانگے کی حکومت ہے 3-4 ووٹوں پہ ٹکی ہے، اور ٹکی بھی اس لیے ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ وہ جو خان صاحب کی نیازی صاحب کی زبان میں کچھ چور تھے، ڈاکو تھے، قاتل تھے، چپڑاسی تھے، ان کی مرہون منت یہ حکومت کھڑی ہے۔ تو جب کوئی سیاسی قیادت یہ کہتی ہے کہ آپ اتنے اترائے نا، یہاں پہ تو 2/3 اکثریت والے خاک میں مل گئے، آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو یہ اتراتے ہیں کسی کی بندوق کے اوپر کے جو لے کے آئے ہیں بچے جمہوریہ کو وہ بچا کے رکھیں گے، یہ ہوتا نہیں ہے۔ اگر اتنے یہ بچ جاتے تو آج جنرل ضیاء، جنرل مشرف، جنرل یحییٰ یا جنرل ایوب کا نام تاریخ میں کسی اور طرح سے لیا جاتا، گلی گلی میں انہیں لوگ برا بھلا نہ کہتے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ حکومتیں تحمل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، رواداری کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ حکومتیں کبھی بد زبانی کے ساتھ، دشنام ترازی کے ساتھ اور اس قسم کی گھٹیا گفتگو کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں۔ اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ حکومت آگے بڑھے، پاکستان کے مسائل حل ہوں، پارلیمنٹ چلے، جس طرح دیکھیں نا آج کتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ کا وزیر خارجہ ملتان میں جا کے کہتا ہے کہ بھارت جنگ کر سکتا ہے، ہمارے پاس اطلاعات ہیں، تو بھائی آپ ملتان میں کیا کر رہے ہیں؟
آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اگر آپ کو اتنا پتہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہونے جا رہے ہیں تو آپ ملتان میں میڈیا بریفنگ کے ذریعے یہ بات لوگوں تک لے کے آ رہے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ نان سیریس کھلنڈرے نااہل نکمے ٹھیک ہے، نکھٹو فردوس عاشق امان صاحبہ نے بھی جوائن کے ویسے آپ سے پوائنٹ لوں گا دوبارہ. فردوس عاشق امان صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پروگرام میں. آصف زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہے، تمام اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، تحریک کا اعلان بھی کر چکے ہیں، وہ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف کوئی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج کرنا، سیاست پہ پوائنٹ اسکورنگ کرنا ہمیشہ اپوزیشن کا یہ حق رہا ہے، اور کوئی جمہوریت کے اندر اپوزیشن کو پروسیس دینا اور ان کے اس حق کو تسلیم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن جہاں تک احتجاج کے نام پہ عوام کو ورگلانا، شرپسندی کرنا اور ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا، تو اس کی اجازت جو ہے وہ کوئی بھی جمہوری کلچر کے اندر جو ڈیفائن باؤنڈریز ہیں ان کے اندر رہ کے وہ کھیلیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جہاں وہ باؤنڈری سے باہر جا کے ملک کو افراتفری کی نظر کریں گے، جہاں پہ وہ پہلے سے موجود جو معاشی بحران ہے اس کے اندر سیاسی عدم استحکام کر کے ملک کی سالمیت کو چیلنج کریں گے، تو پھر یقیناً اس حوالے سے جو آئینی اور قانونی رول گورنمنٹ کے ہوتے ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں. تو وہ میں نہیں سمجھتی کہ اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت کے لیے کوئی چیلنج بن سکتی ہے یا حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اپوزیشن پہلے ڈیفائن کرے کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے. اپوزیشن حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر کے آبجیکٹیو کیا ہے، کیا وہ ان حالات میں اگر حکومت کو ٹف ٹائم دے کے سیاسی دکانداری سمجھانا چاہتی ہے تو اس کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے. اس وقت سب کو مل کے ملک کو جو جغرافیائی محاذ سے خطرات ہیں اس سے نمٹنا چاہیے، اور ہمارا اتحاد جو ہے وہی ملک کو مضبوط کر سکتا ہے، اور ہم سب کو مل کے ہندوستانی جارحیت کے خلاف کھڑے ہونا ہے، بے روزگاری، لا قانونیت اور لیکن پیپلز پارٹی بہت زیادہ سوالات اٹھا رہے ہیں حکومت کی کارکردگی پر. پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ حمزہ شہباز والا معاملہ بھی ڈرامہ تھا، اور آج جو قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ بھی عوامی مسائل سے توجہ اٹھانے کی کوشش ہے. کیا کہیں گے مختصر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی خود میاں فصیحت اور دوسروں کو نصیحت، جو نصیحت وہ گورنمنٹ کو کر رہی ہے، وفاقی گورنمنٹ کو، تو بہتر ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ نصیحت اپنے بیوروکریٹک اسٹرکچر کو اور اپنے وزیر اعلیٰ کو کریں تاکہ سندھ سے غربت کا خاتمہ ہو، سندھ سے اداروں کی جس طرح کی زبوحالی ہے وہ ختم ہو، اور سندھ کے اندر جو ہے تھر میں مرتے ہوئے بچے اور ہیلتھ کیئر اسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ ختم ہو. ٹھیک ہے، مشکلات ختم ہو. آپ کو پوائنٹ آ گیا. بیرسی صاحب، آصف زرداری صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ نیب نے حمزہ شہباز کے ساتھ ڈرامہ کیا. نواز شریف صاحب کی ضمانت پر بھی پیپلز پارٹی کا بیانیہ یہی اسی طرح کا تھا کہ خاموش مفاہمت ہو چکی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر اب تک کیوں نہیں آ سکے؟ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ہم لوگ خاموش مفاہمت کی بات کیا کریں، ہم لوگ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے بڑے زور و شور سے ایک بیانیہ شروع کیا تھا ووٹ کو عزت دو جی، اور میاں صاحب بڑے ایک ایگریسو ٹون کے اندر عوام میں نکلے تھے، اور ہم نے اپریشیٹ کی تھی ان کی اس بات کو. ان کی بیٹی بھی مریم بی بی بھی اور وہ بھی کر رہے تھے، لیکن یکدم ان کی خاموشی جو ہے اب، جب کہ وہ اپوزیشن میں، جب وہ حکومت میں تھے تو ان کا نیریٹو بڑا ایگریسو تھا، اور آج وہ اپوزیشن میں ہے تو خاموش ہیں. تو اس پہ ہمیں شک گزرتا ہے، اور میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ ذرا اس قسم کا ہے. ہمیں امید ہے، جیسے وہ فرماتے ہیں کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں، تو ہمیں امید ہے کہ شک گزرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مفاہمت ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب، ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک کی جانب جائیں گے، جس کے بعد ملک کی معاشی صورتحال کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وفاقی حکومت کے لیے معیشت کی بحالی اور ڈالر کی قیمت کو استحکام لانا ایک چیلنج بن چکا ہے. ڈالر کی قیمت میں اضافے سے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، اور عالمی بینک کی رپورٹ نے بھی خطرات کی گھنٹی بجا دی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ماہر معاشیات عابد قیوم سیری صاحب. بہت شکریہ سر، وقت دینے کے لیے. ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے جس میں متعدد مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے. ٹیکس وصولیوں کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر اصلاحات کی سفارش کی گئی ہے. شرح نمود سے متعلق بھی یہ کہا گیا کہ وہ سکڑ رہی ہے.
कैसे देख रहे हैं आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को? मेरा ख्याल है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कोई अनोखी बात नहीं होनी चाहिए, ये उन्हीं चीज़ों की तरफ निशानदेही करे जिनसे हमारी मैशत जो है पिछले कम से कम 15-20 साल से सफ़र कर रही है, और गुज़श्ता कई हुकूमतें जो हैं वो इन चैलेंजेस का सामना करने में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी, खुसूसन टैक्स बेस बढ़ाना। अगर हम देखें तो पिछली हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यू जो था वो डबल कर दिया 5 सालों में, लेकिन जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स अगर वो उनकी तादाद में इजाफा नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि जो टैक्सेबल टैक्स अवेडर्स हैं आप उनको टैक्स नेट पे नहीं ला पा रहे हैं, आप रजिस्टरिंग टैक्स पेयर से ही टैक्स वसूल करते चले जा रहे हैं। तो वो यकीनी तौर पे ऐसा जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रही है, अभी भी उसका सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान की मईशत को। यहाँ तक रही जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात, तो हफीज़ पाशा साहब की एक किताब अभी ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने पिछली हुकूमत में जो पिछले 3 सालों का जीडीपी ग्रोथ रेट था वो सिग्निफिकेंटली ओवरस्टेटेड था। तो अगर आप उस सिग्निफिकेंटली ओवरस्टेटेड रेट के साथ कंपेयर करेंगे तो यकीनी तौर पे बहुत कम होंगे उसके मुकाबले में शरह। अगर आप रियलिस्टिक जो ग्रोथ रेट था जिसमें आदमशुमार की हेरा फेरी ना की गई हो, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो शायद एक आपको करेक्टर मैयर जो है वो नज़र आ रहा होगा, और उसकी कई वजूहत हैं। और सबसे बड़ी वजह तो उसकी यकीनी तौर पे जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका स्लो डाउन किया जाता है। स्लो डाउन इस वजह से किया जा रहा है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल जो डेफिसिट था उस पर काबू पाया जा सके। और एक तासुर ये भी तो दिया जा रहा है कि डॉलर की जो कीमत बढ़ रही है, इसमें इजाफे का जो ताल्लुक है वो IMF पैकेज से है, और डॉलर जमा कराने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। माजी में भी इस तरह की पॉलिसियां बनाई गई हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। डॉलर को इस्तेहकाम में लाने के लिए क्या समझते हैं आप, क्या इक़दाम किए गए हैं और क्या हासिल हुआ है? IMF में आप जाएं या IMF में ना जाएं, ये भी एक हकीकत है, और ये अगेन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ADB की रिपोर्ट, डॉक्टर हफीज़ पाशा जैसे जो एपॉलिटिकल और गैर जानिबदार माहिर मईशत हैं वो सब इस बात पर मुत्तफिक है कि गुज़श्ता 4 सालों में रुपये को ओवर वैल्यू रखा गया था। बल्कि अगर आपको इसका फिगर जो कि IMF की ज़राए के मुताबिक मैं कोट करूँ तो $24 बिलियन जो थे वो पहले 4 सालों में 2014 से लेकर 2017 तक स्टेट बैंक से वो ओपन मार्केट में इंजेक्ट किए गए, सिर्फ रुपये को 105 रुपये से नीचे रखने के लिए रुपये की कर्ज को। अब अगर कोई डॉलर आपके पास अपने कमाए हुए हैं, एक्सपोर्ट के लिए हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, तो फिर तो आप मजीद डॉलर जो ओपन मार्केट में इंजेक्ट करते जाएँ और रुपये की कीमत को मुस्तहकम रखें। लेकिन अगर आपके डॉलर उधार लिए गए हैं तो फिर $24 बिलियन ऐसी ज़ख़ीर फॉरेन एक्सचेंज को सिर्फ इस वजह से आप ओपन मार्केट में सेल कर दें कि आप रुपये की कीमत को मुस्तहकम रखना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत अकलमंदी वाला सौदा नहीं है। इसका जो इमीडिएट मैकेनिज्म हुआ वो ये हुआ, एक तो बैरूनी कर्जे बढ़े, लायबिलिटीज बढ़ी, दूसरा ये कि आप अपनी इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो वो सारी इम्पोर्टेड चीज़ रुपये के ओवर वैल्यू होने की वजह आपको बहुत सस्ती लग रही थी जी, तो एक्चुअली आपकी लोकल इंडस्ट्री को नेगेटिवली इफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो फिर उन सस्ती इम्पोर्टेड अशिया का मुकाबला नहीं कर पाती। तो आप IMF में जाएं या ना जाएं, अगर आपके पास डॉलर मौजूद नहीं है और आपके पास मुश्किल से 4-6 हफ्ते की इम्पोर्ट्स के बराबर डॉलर जब हो, तो फिर रुपये की कीमत को आर्टिफिशियली मुस्तहकम करना जो है वो कोई अकलमंदी नहीं होगा। अभी साहब, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से मुल्क में महंगाई का तूफान है, ग्रोथ रेट कम हुआ है, कर्जे बढ़ रहे हैं, अफरात ज़र भी बुलंद तरीन सतह पर है। वज़ीर ख़जाने की तैयारियों और पॉलिसियों का आम आदमी को फ़ायदा कब पहुँचेगा? तलब और रसद में बिगाड़ से मार्केट में एक अफरा तफरी की सूरत हाल है। कम अज़ कम आपको इसमें ये साल से 1.5 साल का अर्सा दरकार होगा। ये वो इशूज़ हैं, अगर आप देखें एनर्जी सर्टिफिकेट को आप देख लीजिए, ये शौकत अजीज के दौर से शुरू हुआ था, PMLN ने आके इसको हुकूमत में आते ही क्लियर करने की कोशिश की, और जब वो हुकूमत से फारिग हुए तो आज 1600 अरब रुपये का एनर्जी सर्कुलर डेट है। आपके 1 साल के दफाई बजट से ज़्यादा इस वक्त एनर्जी सर्कुलर डेट है। इसी तरह जो नॉन बैंकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, बहुत से इदारे, उनका इज्तिमाई जो पूरे साल में देना पड़ता है बेल और पैकेज, अगेन पाकिस्तान के पूरे साल के दफाई बजट से ज़्यादा है। पहले कर चुके, तो ये
पाकिस्तान की इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, बिल्कुल दो अप्रोचेस थी हुकूमत के पास। एक तो ये कि वो तरह आंखें बंद करके जी इन सारी चीज़ों को पाकिस्तान होने देती, ताकि जब आने वाले जो भी चाहे PTI ही नेक्स्ट गवर्नमेंट में आती वो अपने आप को एक किसी तरह की इकोनॉमिक बेस्ट में पाती, या फिर कुछ तकलीफ के फैसले जो है वो उस हुकूमत को करने चाहिए और कर रही है, जिससे आवाम को तकलीफ यकीनन हो रही होगी, हुकूमत को भी तकलीफ हो रही है क्योंकि हुकूमत अपना पोलिटिकल कैपिटल लूज कर रही है। लेकिन ये वो इशूज है स्ट्रक्चरल इशूज, इनको हल किए बगैर आपकी इकोनॉमी आगे ये वो इश्यूज है जिनको हल किए बना इकॉनमी जो है वो बेहतर नहीं हो सकी। आबिद सोलैरी साहब, नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, मईशत की बहाली हुकूमत के लिए दर्द सर बनती जा रही है और इस चैलेंज से निपटने के लिए जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसमें जो निशानदही की गई है उनको सामने रखते हुए हुकूमत को पॉलिसियाँ बनानी चाहिए ताकि मसाइल हल हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।